अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे जी। तो भाई माशाल्लाह से आज जो है रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे का पहला रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो रमज़ान मुबारक बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही मज़े का चल रहा है। खैर रोज़ों का तो पता नहीं चला, इसी तरह हमारे नावल की डेली एपिसोड आती है, इसका भी पता नहीं चलता। एपिसोड जो है वो बहुत ही मज़े की होने वाली है। आप सब ने एपिसोड को पढ़ना है, लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट डायलॉग या फिर अपना रिव्यू लास्ट में कमेंट आउट करना है, ठीक है। इसके अलावा वही बात अगेन कि भाई जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भाई ये कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक फिंगर से प्रेस करके क्लिक कर दें सब्सक्राइब के बटन पे और साथ में बेल आइकन में प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन उन्हें एज सुन एज मिलता रहे जल्दी। चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड लेट्स सी डैट इश्क़ सहरा सहराए मोहब्बत सीज़न 2 असकलम अनुश अहमद किस्त नंबर 49। नोरेज़ हशाम भाई आए हैं, ज़याम भी इनके साथ हैं, लाउंज में बैठे हैं। नमल ने कमरे में आते नोरेज़ को बताया वो अपने कमरे में गिटार बजा रहा था। बेमकसद बेवजह वो गाना गाना तो तकरीबन छोड़ ही चुका था क्योंकि इसकी जगह इसके बेटे ने बखूबी संभाल ली थी। अब ज़िंदगी में और भी बहुत काम थे करने को, जैसे कि बिज़नेस, घर, बीवी, बच्चे, लेकिन फिर भी वो अपने लिए वक्त निकालता कभी कभी अपने शौक़ को तरजीह दे दिया करता है। गिटार की धुन नमल को भी बहुत पसंद थी। नमल की इत्तला पर नोरेज़ की उंगलियां रुकी, पेशानी पर शकने पड़ी। नमल ने इसे देखते सुकून आवर सांस ली क्योंकि इसके शोहर के तेवर उसे ठीक नहीं लग रहे थे। नोरेज़ गिटार रखता दरवाज़े की सिमत बढ़ा, इसके पीछे नमल भी गई। अस्सलामुअलैकुम ससुर जी, कैसे हैं आप? ज़याम ने नोरेज़ को देखते मुस्कुराते हुए कहा। अलबत्ता नोरेज़ मुस्कुराया तक नहीं। हशाम भी नोरेज़ को देख रहा था। मुलाज़मा ने खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। नौफिल ऑफिस चला गया था। नमल अपने कमरे से निकली। ज़याम और हशाम को वहाँ देख वो हैरान होती लाउंज में कदम रख गई। इसको देखते ज़याम के चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रेंग गई। वालेकुम अस्सलाम, तुम यहाँ? नोरेज़ ने जवाब देते संजीदगी से इस्तफसार किया। तो था वो यहाँ क्यों आया है? ससुर जी, आप जानते तो हैं मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। ज़याम दिल से बोला। मेरी बात सुनो ज़याम, मेरे ज़ब्त का इम्तहान मत लो, मैंने मना किया है ना तुम्हें। नोरेज़ दांत पीस कर बोलता इनके सामने सोफ़े पर बैठा था। अपनी बेटी पर वो ज़याम की नज़रें महसूस कर चुका था। ससुर जी, मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, क्यों विलन बनने के लिए आप इतने बेचैन हैं? अच्छे बाप बने, बेटी को इसके शोहर से मिलने दें। ज़याम बदमज़ा होता नोरेज़ से बोला। नमल और नमल इन दोनों को ही हैरानगी से देख रही थी। मेरी बेटी को तुमसे नहीं मिलना, नोरेज़ ने बात ही ख़त्म कर डाली। आप ये बात ऐसे कैसे कह सकते हैं? नमल बेबी से पूछे। बेबी, तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती? ज़याम ने माथे पर शकने डाले नोरेज़ को देखा। नमल से सवाल किया। वो बाप और शोहर के दरमियान बहुत बुरी तरह से फंसी थी। वो इन दोनों को बारी बारी देखती बेबसी से अपनी माँ को देखने लगी। नोरेज़ और ज़याम दोनों की नज़रें नमल पर थी। बेबी, बोलो तुम मुझसे मिलना चाहती हो ना? ज़याम ने अपनी बात पर जोर दिया। हशाम खामोशी से सबको देख रहा था। नोरेज़ हशाम को इग्नोर कर रहा था। हशाम को देखते इसे 20 साल पहले का एक एक मंज़र अपनी आंखों के सामने घूमता महसूस होता था, लेकिन अब वो अपनी मनफी ख़यालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। 20 साल पहले जो सब हुआ एक हादसा था, वो जानता था और अब वो इस हादसे को कबूल करने की कोशिश कर रहा था जैसे नोफिल कर रहा था। वो मैं डैड वो नमल घबराई। ज़याम, मुझे बात करने दो, हशाम ज़याम से बोला और नोरेज़ को देखने लगा जो उसे ही देख रहा था। नमल ने सुकून का सांस लिया। नोरेज़, ज़याम ने जो भी किया वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और मैं इसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अब ये दोनों माँ बाप बनने वाले हैं, इन्हें एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए।
تم میں ہم سب باپ بنے ہیں۔ ہم سب نے وہ خوشی محسوس کی ہے جو ایک باپ کو اپنی اولاد کی اس دنیا میں آنے کی خبر سن کر محسوس ہوتی ہے۔ وہ کتنا بے چین ہوتا ہے، یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں۔ زیام نے غلطی کی، اس کے لیے اسے معاف کر دو، لیکن اس سے یہ حق نہ چھینو، تم اسے نعمل سے ملنے دیا کرو۔ وہ نعمل کا شوہر ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ حشام نے نوریز کو سنجیدگی سے سمجھایا۔ نمل نے بیٹی کو اپنے حصار میں لیتے ریلیکس کیا۔ چاچو، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، زیام نے حشام کو دیکھتے سرگوشی میں کہا۔ بدلے میں حشام نے اسے گھورا۔ بیوی سے ملنا ہے یا نہیں؟ حشام نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ زیام ایک ہی دمکی پر منہ بنا کر رہ گیا۔ میں یہ سب باتیں سمجھتا ہوں، لیکن رخصتی تک اس کو انتظار کرنا چاہیے، نوریز خود پر ضبط کرتا بولا۔ ابھی تم جانتے ہو رخصتی میں زیادہ دن لگ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 20 دن بھی، 1 مہینہ بھی۔ تو کیا تب تک یہ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا؟ میری تم سے التجا ہے، اسے اس کی بیوی سے ملنے دیا کرو۔ پیلس میں ہم سب کی ناک میں دم کر دیتا ہے، حشام نے سنجیدگی سے کہا۔ آخر میں بے بسی اختیار کی تھی۔ نمل حشام کی بات پر زیام کو دیکھتی مسکرا دی، جو نمل کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حشام بھائی، زیام بیٹا، آپ لوگ کچھ لیتے کیوں نہیں؟ نمل سارے میں پہلی دفعہ بولی تھی۔ حشام نمل کو دیکھتا مسکرایا۔ زیام کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نمل نے آگے بڑھتے ہوئے انہیں سرو کیا۔ ٹھیک ہے، یہ مل سکتا ہے، لیکن شام کو جب میں آفس سے آؤں تب میری نظروں کے سامنے، نوریز نے حشام کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حشام نے زیام کو دیکھا، جو اسپاٹ چہرے سے سسر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنا سسر کہانی کا ویلن لگ رہا تھا، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر میں اسے 1 منٹ بھی اپنی بیٹی سے ملنے نہیں دوں گا، رخصتی تک تو بالکل بھی نہیں، نوریز نے تنبیہ کی۔ نہیں، تم بے فکر ہو، میں گارنٹی لیتا ہوں اس کی یہ ایسا ہی کرے گا۔ کرو گے نا زیام؟ حشام نے نوریز کو یقین دلاتے آخر میں زیام کو باور کروایا، جو محض سر اثبات میں ہلا گیا۔ نعمل مسکرا اٹھی۔ اب آپ کی اجازت ہو تو مل لوں اپنے بیوی اور بچہ سے، زیام نے نوریز اور حشام کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہی تمہارے سامنے کھڑی ہے، جو باتیں کرنی ہے یہی کر لو۔ نوریز اکیلے میں نعمل سے ملنے دینے کا روادار نہیں تھا۔ یار سسر جی، آپ چل کریں، یقین مانیں اگر میں نے یہاں آپ سب کے سامنے اس سے باتیں کرنی شروع کر دی تو یہ شرم سے بے ہوش ہو جائے گی، اور اب سب کے کانوں سے دھوئیں نکل جائیں گے۔ اور اب کیا آپ کا مجھ پر پہرا دینے کا تک بنتا ہے؟ جو میں نے کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں، زیام جھنجھلا کر جتاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سنتے نوریز اور نمل کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ حشام نے اسے غصے سے گھورا۔ دیکھا تم نے، یہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ اسے نوریز غرایا تھا۔ زیام، نوریز کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی حشام نے زیام کو ڈپٹا۔ اوکے، نہیں کر رہا کچھ، لیکن مجھے میری بیوی اور بچے کے ساتھ اکیلے ٹائم سپینڈ کرنا ہے چاچو، زیام جھنجھلا کر بولا تھا۔ نوریز پلیز جانے دو اسے، تم فکر نہیں کرو، میں اسے ساتھ لے کر ہی پیلس جاؤں گا، حشام نے نوریز سے کہا۔ نوریز نے لب بونچے۔ کوئی بات نہیں حشام بھائی، بیٹا آپ لے جاؤ نمل کو، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، نمل نے کھلے دل سے اجازت دی۔ زیام اپنی ساس کو مسکراتی نظروں سے دیکھتا، اپنی جگہ سے اٹھتا، نمل کو اپنے حصار میں لیتا، اس کی پیشانی پر عقیدت سے لب رکھ گیا۔ نوریز کا تو خون کھول گیا۔ ٹھرکی دنیا! نوریز بھی اپنی جگہ سے اٹھتا، زیام تک پہنچتا کہ اس سے پہلے ہی وہ صوفے کے اوپر سے چھلانگ لاتا نمل کو لیے وہاں سے غائب ہوا تھا۔ حشام اس کی پھرتی پر کہکا لگا اٹھا۔ نمل نے نوریز کو ہنستے ہوئے روکا۔ دیکھ لی تم نے اس کی حرکت، یہ بچپن سے ہی ایسا ہے اور یہ کبھی نہیں سدھرے گا، نوریز نے زیام کی پشت کو گھورتے ہوئے نمل سے کہا، جو ہنستی ہوئی اپنے داماد کی کارستانی انجوائے کر رہی تھی۔ بچہ ہے، نمل نے مسکراتے ہوئے بات ٹالی۔ حشام بھی ہنستے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا آپ غصہ نہ کریں، بیٹھے میں آپ کو چائے دیتی ہوں، نمل نوریز سے بولی، جو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔
مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ ضرورت بات بھی کیا، مجھے تم سے معافی مانگنی تھی نوریس۔ حشام نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے نوریس کو دیکھتے ہوئے کہا، سنجیدگی سے کہا۔ نمل اور نوریس نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کس چیز کی معافی؟ نوریس انجان بنا۔ حشام نے گہری سانس لی۔ 20 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا اس کی معافی۔ بھلے وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، وہ سب ایک حادثہ تھا، لیکن میں تم سے واقعی میں شرمندہ ہوں۔ میں کاشان انکل کو اکثر یاد کرتا ہوں، جنت آنٹی بھی مجھے نہیں بھولتی۔ میں تم سے واقعی میں بہت شرمندہ ہوں۔ حشام نے سنجیدگی سے نوریس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماں باپ کے ذکر پر اس حادثے کو یاد کرتے ہوئے نوریس کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ نمل کی بھی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی۔ حشام کے چہرے پر بھی افسوس تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، بلکہ میں اب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ صرف ایک حادثہ تھا۔ تم داہم کو بچانا چاہتے تھے اور اسے بچاتے ہوئے غلطی سے گولی بابا کو لگ گئی۔ مما بھی یہ دیکھتے اپنی سانسیں کھو گئی۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں حشام، لیکن مجھے وقت لگے گا، شاید زندگی لگ جائے، لیکن میں اس حادثے کو بھول نہیں سکتا۔ میرے 2 عزیز لوگ اس حادثے میں اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ نوریس نے حشام کو دیکھتے کرب زدہ چہرے سے کہا۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ حشام نے بھی سر اثبات میں ہلایا۔ خیر، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ نوریس نے لاؤنج میں لگی اپنے ماں باپ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے حشام کو دیکھتے حشام کہا۔ حشام مسکرایا۔ حشام بھائی، لیکن مجھے آپ سے ایک شکوہ ہے۔ نمل نے اپنی آنکھوں کی نمی کو اپنے اندر اتارتے ہوئے حشام سے کہا۔ نوریس اور حشام دونوں ہی نمل کی سمت متوجہ ہوئے۔ ہماری بہو ہمیں دینے میں اتنی دیر لگا رہے ہیں آپ، نمل خفگی سے بولی۔ نوریس مسکرا دیا۔ ہاں، یہ شکایت تو مجھے بھی ہے، نوریس نے بھی جتایا۔ آپ کی امانت ہے، بس داہم حالے کو لے آئے، باقی سب تو ٹھیک ہی چل رہا ہے۔ دلکش کا علاج بھی اب داہم ہی کرے گا۔ مہدین نے کال کی تھی، وہ ماہر سے بات کر چکا ہے۔ بس اللہ دلکش کو جلد از جلد ٹھیک کر دے، پھر آپ اپنی امانت لے جا سکتے ہیں اور ہم اپنی۔ حشام مسکراتے ہوئے بولا۔ نوریس اور نمل دونوں نے حشام کو حالے کے نام پر ناسمجھی سے دیکھا۔ دلکش کے لیے وہ خوش ہوئے تھے۔ ان کو بھی سب کی طرح یقین تھا کہ داہم کے علاج سے دلکش ضرور ٹھیک ہو جائے گی۔ حالے؟ نوریس اور نمل نے ایک ساتھ ناسمجھی سے حشام سے استفسار کیا۔ ہاں وہ، حشام نے شروع سے انہیں بتانا شروع کیا۔ وہ تینوں اب لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ زیام، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نمل ہڑبڑاتے ہوئے بولی۔ زیام اس کے بے حد قریب تھا۔ زیام کی سانسیں نمل کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ راہداری میں دیوار سے لگائے اس پر سایہ فکن تھا۔ یہ سب زیام نے اتنے اچانک کیا کہ نمل کچھ سمجھ ہی نہ پائی۔ پیار کر رہا ہوں بیبی، زیام مخمور انداز میں نمل کے گداز گالوں پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ زیام، کوئی یہاں آ جائے گا، موقع محل تو دیکھ لیا کرے۔ نمل آنکھیں ٹپٹپا کر معصومیت سے بولی۔ اس کے چہرے پر حیا کے کئی رنگ بکھرے تھے، لیکن اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اگر کوئی زیام کو یہ سب کرتا دیکھ لیتا اور اس کے باپ کو بتا دیتا تو نوریس اسے پھر ملنے نہیں دیتا۔ دیکھ لوں گا سب کو، لیکن بعد میں، پہلے مجھے خود کو تو دیکھنے دو بیبی۔ زیام اپنی لیوک بلیو آنکھیں نمل کی آنکھوں میں گاڑے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں سے پکڑتے ہوئے بولا۔ زیام، نمل نے زیام کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ مجھے تم سے بہت پیار کرنا ہے، بہت سارا پیار بیبی، زیام مقبول لہجے میں بولا۔ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور مجھے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل بھی جانا ہے آپ کے ساتھ۔ نمل اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتی تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ زیام اس کی گھبراہٹ دیکھتا گہرا مسکرایا، پھر اس نے جھکتے ہوئے ایک گھٹنا زمین پر رکھتے نمل کے پیٹ کو اپنے لبوں سے چھوا۔ نمل سانسیں روک گئی، لیکن اندر تک سکون اترا تھا۔ اس کے لب پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ بھی رقصہ ہوئی۔ I love you my both babies۔ زیام نمل کے مقابل واپس کھڑا ہوتا مسکراتے ہوئے بولا۔ نمل کا چہرہ گلابی ہونے لگا۔
جیسا تم کہو گی ویسا ہی میں کروں گا، زیام نے نمل کی پیشانی پر محبت سے لب رکھتے ہوئے کہا۔ نمل مسکرائی۔ لیوک مونسٹر اتنا کیسے سدھر گیا؟ نمل نے آنکھوں میں شرارت لیے استفسار کیا۔ اس کی بیات پر زیام قہقہا لگا اٹھا۔ جب سے اس لیوک مونسٹر کو اپنے چھوٹے بیبی کی آمد کا پتہ چلا ہے۔ زیام بھی شوخی سے مسکراتا ہوا نمل کو ایک ہاتھ کے حصار میں لیتا بولا۔ اب وہ دونوں باہر گارڈن کی سمت بڑھ رہے تھے۔ آپ کو ہمارے بیبی سے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے؟ نمل نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ زیام نے اسے دیکھا، پھر سوچنے لگا۔ نمل کی پیشانی پر شکنیں بنی۔ کیا آپ اتنا سوچ کیوں رہے ہیں؟ نمل نے بڑا مناتے ہوئے کہا۔ تم نے سوال ہی ایسا کیا کہ مجھے سوچنا پڑ گیا۔ مجھے اپنے بھرے بیبی سے زیادہ محبت ہے یہ آنے والے چھوٹے ننھے سے بیبی سے؟ زیام بھی سنجیدگی سے بولا۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، بہت برے ہیں آپ، کبھی نہیں سدھر سکتے، آئندہ مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ نمل زیام کے پھولے ہوئے مسز پر ایک چت رسید کرتے خفگی سے بولی۔ زیام اس کی معصومانہ ایکٹ پر قہقہا لگا اٹھا۔ ہنس لے آپ، لیکن اب میں آپ سے بات نہیں کروں گی اور ڈیڈ سے بھی کہہ دوں گی کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی جب پتہ چلے گا آپ کو۔ نمل زیام کو قہقہا لگانے پر تلملاتے ہوئے بولی۔ تمہارے تو اچھے بھی مجھ سے بات کریں گے میرا معصوم بیبی۔ زیام اسے ایک ہی جھٹکوں میں باہوں میں بھرتا، آنکھ وک کرتا اور گارڈن کی سمت قدم بڑھا گیا۔ نمل اس کی باہوں میں ہڑبڑاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، لیکن خفگی سے جاتے ہوئے بولی کچھ نہیں۔ مجھے سب سے زیادہ محبت تم سے ہے نمل زیام کمال۔ اس کے پھولے ہوئے گالوں کو دیکھتے زیام ان پر باری باری لب رکھتا بولا۔ گارڈن تک پہنچتے اس نے بڑے آرام دہ جھولے پر نمل کو بٹھایا۔ گارڈن میں لگے ایک گلاب کے پودے کی طرف وہ آیا، ایک گلاب توڑتا، اپنی پاکٹ سے چاقو نکالتا، اس کے کانٹے ختم کرتا۔ نمل کی سمت بڑھا، جو دور سے اسے غور سے دیکھ رہی تھی، اس کے پاس آتا۔ زیام گھٹنوں کے بل بیٹھا اور نمل کے سامنے گلاب کر گیا۔ نمل کھلکھلا کر ہنس دی۔ مجھے تم سے سب سے زیادہ محبت ہے، سب سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ، زندگی بھر تم سے بہت 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 زیادہ محبت کرنا چاہتا ہوں۔ نمل زیام کمال لیوک مونسٹر کی جان، زیام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نمل نے کھلکھلاتے اس کے ہاتھوں سے پھول تھام لیا۔ تمہیں کس سے محبت ہے سب سے زیادہ؟ زیام نے بھی اس سے سوال کیا۔ نمل نے شرارت سے سوچنے کی اداکاری کی۔ زیام نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا۔ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے نمل بیبی، تمہیں سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے، زیام جتایا۔ ہاں ہے تو، نمل شرارت سے بولتی کھلکھلا دی۔ زیام مسکراتا اس کے پاس جھولے پر بیٹھتا، اس سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ کچھ وقت ساتھ گزارنے کے بعد وہ نمل کو اس کے چیک اپ کے لیے بھی تو لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نمل کو زیام سے محبت کوئی نہیں کر سکتا تھا، زیام سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ نمل نے نوریز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لاؤنج کی والنما ونڈو سے جو گارڈن میں کھلتی تھی، وہ تینوں وہاں سے نمل اور زیام کو دیکھ رہے تھے۔ نوریز نے مسکراتے ہوئے سر اثبات میں ہلایا۔ مافیا خاندان کا ہر مرد اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، حشام نے بھی مسکراتے انہیں دیکھتے کہا۔ خانزادہ اور یوسف بھی کم نہیں کسی سے اپنی بیویوں پر جان چھڑکتے ہیں۔ نوریز نے مصنوعی خفگی سے خانزادہ اور یوسف خاندان کی طرفداری کرتے جتاتے ہوئے حشام سے کہا، پھر محبت بھری نگاہوں سے نمل کو دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر لال گلابی گالوں سے پہلو بدل گئی۔ حشام سر جھٹکتا مسکراتا رہا، زندگی ایک دم سے بہت ساری خوشیاں ان کی جھولی میں ڈال گئی تھی۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور ایپیسوڈ جو ہے وہ بہت ہی مزے کی تھی۔ ایپیسوڈ آپ سب نے دیکھا ہوگا، آخرکار زیام کو بھی اپنے سے اجازت مل ہی گئی۔ خیر آگے بھی ایپیسوڈ بہت ہی مزے کی ہونے والی ہیں، آپ سب نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح اسٹے ٹیون رہنا ہے۔ انشاءاللہ ایپیسوڈ کا اینڈنگ بہت ہی زبردست ہوگی، اور حالے کا بھی ویٹ ہے۔ پھر ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آپ سب نے جو ہے رمضان مبارک خوب انجوائے کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ
اپنی سب سے قیمتی دعاؤں میں یاد لازمی رکھنا ہے۔ رمضان میں دعائیں تو بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، آپ سب نے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے جنون کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں پھر۔ اللہ حافظ۔